अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तर्जुमा कुरान सबक 157 सूरत मरयम आयात 66 से 98 तक 33 आयात का तर्जुमा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ फ़वरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौला जहन्नमा जिसिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व यक़ूलुल इंसान, यहाँ वो जो काफिर जो अम्बिया की तालीमात और उनके अहकाम और उनकी दावत का इनकार करते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। फरमाया व यक़ूलुल इंसान, और इंसान कहता है आइज़ा, क्या जब, इज़ा मा, जब कभी ऐसा होगा कि मित्तु, मैं मर चुका हूँगा। आइज़ा मा मित्तु, तो जब मैं मर चुका हूँगा। लसौफ़ा, तो ऐसा होगा कि उख़रजू, कि मुझे निकाला जाए, हय्या, ज़िंदा करके। यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको जब बताया जाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है, हतमी ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी तो बाद की है। तुम सब जब मर जाओगे उसके बाद अल्लाह तुम्हें एक और ज़िंदगी देगा जो असल ज़िंदगी होगी, वो हमेशा की ज़िंदगी होगी। और क़यामत का जब तसव्वुर दिया जाता है तो काफिर इनकार कर देता है। और उसके इनकार की बुनियाद क्या होती है, ये सवाल। तो इंसान कहता है जब मैं मर चुका हूँगा, क्या मुझे फिर ज़िंदा निकाला जाएगा। यानी हैरानी का इज़हार करता है, दूसरे लफ्ज़ों में इनकार करता है। अवला यज़्कुरुल इंसान, अल्लाह ताला कहते हैं आ, क्या, वा, और, ला, नहीं, अवला, और, क्या नहीं, यज़्कुरु, याद रखता इंसान, इस हकीकत को याद करता, अल इंसानु, इंसान, अन्ना, के हमने, खलक़ना, हमने पैदा किया हूँ उसको। अन्ना खलक़ना हू, ये हम ही तो हैं जिसने उसे पैदा किया। मिन कब्लु, पहले से। शुरू में इसको किसने पैदा किया? हमने पैदा किया ना। वलम याकू, और वो नहीं था, शय्यन, कुछ भी। अरे तुम इनकार किस बुनियाद पर करते हो दोबारा ज़िंदगी पे? दोबारा ज़िंदगी के हवाले से कैसे इनकार कर लेते हो? ये बताओ, जब कुछ नहीं थे तब उसने तुम्हें पैदा किया ना। तो मरने के बाद तो कुछ न कुछ हड्डियां, कहीं न कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। फवरब्बिका, फा के मानी, वाह यहाँ कसम के माने में है। कसम है रब, रब की, रब्बिका, फवरब्बिका, बस कसम है तेरे रब की। लनहशुरन्नहुम, हश्र से, हश्र के मानी घेर कर, जमा कर लेना, इधर उधर से लेकर जमा कर देना। जो कब्रों में हैं, जो जानवरों के पेटों में हैं, जो समंदरों में हैं, जिनकी राखें जलाकर, जिस्मों को जलाकर राख कर दिया गया, उनकी राख सबको घेर कर हम जमा करेंगे। लनहशुरन्ना, हाशरा, उसने जमा किया, इकट्ठा किया। या शुरू, वो इकट्ठा करता है, ना शुरू, और शुरू में लाम और आखिर में नून शद वाली। लनहशुरन्ना, हम इकट्ठा करके रहेंगे। हुम फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम, तो कसम है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके परवरदिगार की, हम इन सब को ज़रूर इकट्ठा करेंगे। वश्शयातीन, और शैतानों को भी, जो शरारतें करते हैं और दीन में रुकावट पैदा करते हैं, जो शरारत करते हैं, कुरान की तालीम में रुकावट पैदा करते हैं,
جو شرارت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین پہ آنے سے روکتے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور اے محمد آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان سب کو بھی اکٹھا کریں گے اور سارے شیطانوں کو بھی. ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ، حاضرہ کے معنی حاضر ہوا آیا، اور احضارہ باب افعال میں، باب افعال فعل ماضی ہے، احضارہ وہ لے آیا، یحضرو وہ لے آتا ہے، نحضرو لنحضرن ہم ضرور لے آئیں گے، ہم جیسے لنحشرنہم ایسے لنحضرنہم. پہلے ہم ان کو اور ان کے شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، سب جمع ہو جائیں گے. ثم لنحضرنہم پھر ہم ان سب کو لے کر آئیں گے حول جہنم جہنم کے گرد. جسیا جسا یجسو سے یعنی گھٹنے کے بل بیٹھنا، جسین یہ سب گھٹنے کے بل، جیسے زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی کھڑا نہیں ہو سکتا ناطاقتی کی وجہ سے اور جکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے، یہ بھی اس وقت جہنم کے کنارے اللہ تعالیٰ ان سب کو لائیں گے. اب یہ اپنے انتظار میں پڑے ہوں گے، جیسے ایک مجرم اپنے انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے قید خانے کی کس بیرک میں ڈالا جائے گا، کس وارڈ میں ڈالا جائے گا، اس انتظار میں ہوتا ہے اور جیل کے گرد بیٹھا ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل نیچے ذلیل ہو کر گرا پڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا یہ جو آج بڑے اکڑ رہے ہیں شیطان کافر سردار، فرمایا یہ جہنم کے گرد بیٹھے ہوں گے، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اپنے وارڈ کا اعلان ہوتا ہے. یہ تو کنفرم ہو جائے گا کہ جہنمی ہیں، لیکن اس وقت یہ جو کیفیت ان کی ہوگی انتظار کی، اور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. تو اس میں عذاب کی شدت اور ذلت دونوں چیزوں کا اظہار ہے. پھر فرمایا ثم پھر لننزعن، ہر جگہ لام اور نون شدت والا آ رہا ہے، اصل میں ننزع، نازع سے، نازع اس نے نکالا، ینزع وہ نکالتا ہے، کون سا باب بنتا ہے؟ فعل یفعل یعنی ضرب یضرب، جالس یجلس، نازع ینزع، نازع اس نے نکالا. جیسے کوئی چیز آپ آٹا گوندتے ہیں، آٹا گوندنے میں کوئی بال آ جاتا ہے تو یہ جو بال نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں نزعن، کسی میں سے کوئی چیز کو علیحدہ کر کے نکال لینا، کھینچ کر نکال لینا. ثم لننزعن پھر ہم کھینچ نکالیں گے، من کل شیعۃ، شیعہ کا معنی پڑھ چکے، شیعہ کے معنی گروہ، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ہم کھینچ نکالیں گے. ایہم ایو کون سا، ہم ان میں سے، کہ ان میں سے کون سا شخص تھا، اشد شدید سے، شدید کے معنی سخت، اشد کے معنی زیادہ سخت تھا، علی الرحمانی رحمان کے خلاف، اللہ کے خلاف، عطیہ سرکشی کے حوالے سے. کون اللہ کے خلاف بہت سرکش تھا، اسے تو پھر ہم خصوصی سزا دیں گے نا، اسے تو نکال کے رکھیں گے. بڑے سردار بنتے ہیں نا، بڑے دنیا میں کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں آخرت میں سارے کافر تو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے ہی ہوں گے. ان میں سے پھر جو بہت زیادہ سرکش تھے ان کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے. ثم لنحن عالم، ثم پھر، نحن ہم، اور لام کے ساتھ تاکید ہو گئی، ثم لنحن پھر ہم ہی تو ہیں، اعلم زیادہ جاننے والے، بالذین ان لوگوں کو جو، ہم وہ ہیں، اولا زیادہ حقدار، بہا اس جہنم کے، سلیا کہ جہنم میں ان کو تاپا جائے، تپایا جائے. سلین تپانے کے لحاظ سے، تپانے کے لحاظ سے کون زیادہ حقدار ہے جہنم میں، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، کس کس کو کتنا جہنم میں جھونکنا ہے. دوزخ میں جھونکے جانے کے کون زیادہ مستحق ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ، وا کے معنی ان کے معنی یہاں ہے نہیں، میں نے بتایا تھا ان جب اللہ کے سیاق میں آئے تو نہیں کے معنی آتے ہیں، اللہ سے پہلے. ان نہیں ہے منکم تم میں سے کوئی، الا مگر، وَإِن مِّنكُمْ الا تم میں سے کوئی نہیں مگر،
وارد، اس نے آنا ہے ہاں اس جہنم پر. کوئی تم انسانوں میں سے نہیں ہے جو جہنم سے گزرے گا نہیں. سن لو، مومن کافر جہنم سے گزریں گے سارے. جہنم کا وزٹ سب نہیں کرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی نہیں تم میں سے جو اس سے دوزخ سے گزرا نہ ہو. کان علی ربک، یہ ہے تیرے رب پر حتمن، حتمی پکی بات ہے، مقضیہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پکا فیصلہ ہے کہ تمام انسان ایک بار جہنم سے گزریں گے ضرور. فرق کیا ہوگا؟ مومن تو کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر بنائی گئی ہے. جو مومن ہے وہ تو اس سے بالکل ایسے گزر جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، ہوا کی جھونکی کی طرح. اس لیے اسے جہنم کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جہنم کا ماحول اسے نظر آ جائے گا. اور جو کافر ہے وہ وہیں گر جائے گا. جو بد اعمال ہیں، گندے کاموں والے، وہ بھی گر جائیں گے. بے شک مسلمان تھے لیکن گندے کام تھے، وہ بھی وہاں گر جائیں گے. نیک ایمان والے فوری گزر جائیں گے، بچ جائیں گے. کافر تو اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن گناہ گار مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا. تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ، کوئی نہیں تم میں سے، الا مگر واردھا، وہ جہنم سے گزرنے والا ہے. کان علی ربک، یہ تیرے رب کا فیصلہ حتمن مقضیہ، ایک پکا مقررہ فیصلہ ہے. حتمی طور پر اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے. ثم، پھر ننجی، ہم نجات دیں گے، ہم بچا لیں گے. الذین، ان لوگوں کو جو اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. آ گیا نا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا. دنیا کی زندگی انہوں نے نہ ڈر ہو کر نہیں، سرکشی سے نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر میں گزاری. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا، اسی جہنم میں، جسیہ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. جسیہ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. تو ظالموں کو اسی جہنم میں ہی ذلیل کر کے رکھیں گے. البتہ فرمایا مومنوں کو ہم بچا لیں گے اس جہنم سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. دیکھیں بظاہر تو لگتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے، یقیناً بہت بڑی سزا ہے، تو کہیں یہ ظلم کا پہلو تو نہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دراصل انسان کے اپنے کرتوت ہیں جو اسے جہنم میں لے کے جائے. وہ کیا کرتوت ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص نے، آس بن وائل اس کا نام آتا ہے، اس کو ایک کردار کو سامنے رکھ کر پورے کافروں کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان لوگوں پر تلاوت ہوتی ہے آیاتنا، ہماری آیتوں کی، بینات، کھلی نشانیاں، ہماری کھلی کھلی نشانیاں، دلیلیں ان کے سامنے آتی ہیں. قال الذین کفروا، تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں ای الفریقین، دو گروہ ہیں، ایک تم مسلمان ایک طرف ہم. ای الفریقین، ان دو گروہ میں سے کون سا خیر، بہتر ہے، مقامن، آج اپنی حالت کے لحاظ سے، اپنے سٹیٹس میں، وہ احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، ندیًا، اپنی مجلس میں، کس کی کلبز زیادہ آباد ہیں، کس کی محفلیں زیادہ آباد ہیں، کس کا سٹیٹس زیادہ ہے. اس وقت مسلمانوں سے یہ مقابلہ کرتے تھے کافر، حضور پاک سے اور صحابہ کرام سے مقابلہ کرتے تھے. دیکھو اس وقت دنیا میں ہم تو ادھر تجارت کے لیے جاتے ہیں، ادھر تجارت کے لیے جاتے ہیں، تمہاری حالت کیا ہے اس وقت؟ تمہاری مجلسیں دیکھو، ڈر ڈر کے دار ارکم میں بیٹھے ہو، یا ادھر بیٹھے ہو، یا ادھر چھپے ہوئے ہو. ہمیں دیکھو، ہم سے ڈرتے ہو، ہم سردار ہیں اور تمہارے بندے اکثر غلام ہیں. کس کی مجلسیں اچھی ہیں، کس کا سٹیٹس بہتر ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، کتنی نسلیں، کتنے زمانے کے لوگ، ہم احسن، جو بہت اچھے تھے، اساساً، اپنے اساسوں کے لحاظ سے، ساز و سامان کے لحاظ سے، ورعیا، اور دکھنے کے لحاظ سے، دیکھنے میں بڑی آن بان شان تھی ان کی بھی، ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھی، بڑے محل تھے، بڑے سواریاں تھیں، بڑی اعلیٰ اعلیٰ کروز تھے ان کے پاس، بڑا بڑا سامان تھا. کیا ہوا؟ ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی ظاہری آن بان شان یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے کئیوں کو ایسے ہلاک کر دیا ان چیزوں کے باوجود. قل، فرما دیجئے، من کانا، کون ہے،
فی الضلالۃ گمراہی میں، فلیمدد تو چاہیے کہ ڈھیل دے لہو اس کو الرحمن الرحمن، اللہ جو رحمان ہے وہ ان کو ڈھیل دے۔ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے، من کان فی الضلالہ، یہاں ساری من کون کے معنی میں نہیں ہے، من جو کے معنی میں ہے۔ من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اس کو تو مناسب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا رہے۔ دنیا کی مزے میں پڑا ہے، اللہ اسے مزید پڑا رہنے دے اور خوش رہے، واہ جی واہ میں تو ٹھیک جا رہا ہوں، تاکہ عذاب اس کا پوری طرح ہو، صحیح طرح اپنے انجام کو پہنچے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اس وقت تک ڈھیل میں پڑا رہے، اپنے مزوں میں پڑا رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب یہ کافر دیکھیں گے، ما یوعدون، اس چیز کو دیکھیں گے جس کا آج انہیں دھمکایا جا رہا ہے۔ آج جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو دھمکایا جا رہا ہے جس عذاب سے، وہ یہ خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اس وقت تک یہ ڈھیل میں پڑے رہے۔ اما العذاب، یا تو دنیا کا عذاب آ جائے، و اما الساعہ، یا قیامت آ جائے، دو میں سے ایک چیز تو آئے گی، یا تو دنیا میں ہی اللہ ان کو عذاب دے کر ان کا سزا دے کر ان کا صفایا کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کا انتظار کریں، اس وقت تک یہ ڈھیل میں پڑے رہیں۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان کو پتہ چل جائے گا، من ہوا شرٌ، کون زیادہ برا ہے، مکانن، اپنے سٹیٹس میں، اپنی حالت میں، وَأَضْعَفُ، اور کمزور ہے زیادہ، جُنْدًا، اپنے لشکر میں۔ آج بڑی بڑی فوجیں انہوں نے تیار کر رکھی ہیں، میں اس دن پتہ چلے گا کمزور فوج کس کی ہے اور طاقتور فوج کس کی ہے، کون اچھے سٹیٹس کا ہے، کون برے سٹیٹس کا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ اضافہ کرتا ہے، اللہ زیادہ کرتا ہے، الذین، جو لوگ اہتدوا، ہدایت پا گئے، ہدن، پوری طرح ہدایت، جن لوگوں نے اچھی طرح ہدایت پا لی، اللہ ان کو زیادہ کرتا ہے۔ جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا، اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ کافر کو، مجرم کو، اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وہ مزید کرتا جاتا ہے، اور جو ہدایت پہ آتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھ لو کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، واقع معنی الباقیات، بچ جانے والی چیزیں، کون سی بچ جانے والی چیزیں، الصالحات، نیک بچ جانے والی چیزیں جو تمہارے نیک اعمال ہیں، خیر، وہ بہتر ہے۔ پیسہ بہتر نہیں ہے، یہ نہیں بچنے والا۔ کون لے کر گیا ہے پیسہ آج تک؟ نہیں بچے گا، بچے گا وہ جو تمہارے اعمال ہیں، جو اللہ کے ہاں پہنچ گئے، بچ گئے، وہ بچ گئے۔ پھر تم پیچھے چلے جاؤ گے اپنے اعمال کے پیچھے، اعمال پہلے جائیں گے تم سے، تم پیچھے جاؤ گے۔ تو بچ کیا گیا؟ اعمال۔ والباقیات الصالحات، اور نیک عمل جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک، وہ تمہارے رب کے ہاں وہ بہتر چیزیں ہیں، ثواباً، اپنے اجر کے لحاظ سے بھی، وخیر، اور وہی بہتر ہیں، مردا، اپنے انجام میں بھی، لوٹ جانے کی جگہ، مرد کہتے ہیں لوٹ جانے کی جگہ۔ تو اپنے لوٹنے، اور لوٹنا بھی مانا، اور لوٹنے میں بھی وہی بہتر ہیں، ثواب میں بھی وہی بہتر ہے، یعنی انجام بھی انہی کا اچھا ہوگا جن کے نیک اعمال ہیں، اور اجر بھی انہیں اس کو زیادہ ملے گا۔ افرأیت الذی، فرأیت، افرأیت، تو کیا تو نے دیکھا؟ اب یہ عاص بن وائل کا کہہ رہا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا، مکہ مکرمہ میں لوہاری کا پیشہ کرتا تھا، لوہے کا کام۔ تو ایک بار میرے پاس وہ جو عاص بن وائل تھا، جو مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ سارے ایک لوگ تھے، عاص بن وائل بھی ان میں سے تھا، ایک کافر سردار۔ تو کہتا ہے کہ وہ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھ سے کام کرواتا رہتا تھا، کچھ پیسے اس کے ذمے ہو گئے، تو میں اپنا حق مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا کہ بھائی میرے پیسے کچھ تمہارے ذمے تھے، وہ مجھے دے دو۔ تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک پیسے نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم ان کو جھٹلاؤ نہیں، جب تک ان کو جھٹلاؤ گے نہیں، اس وقت تک میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ یعنی انہیں کفر پر آمادہ کیا، انہیں کفر کے لیے بھڑکایا۔ تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا سکتا، تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں نہیں جھٹلاؤں گا انہیں۔ عاص بن وائل نے کہا اچھا، جب میں مر کر زندہ ہوں گا تو تب بھی میرے پاس بہت پیسہ اور مال و دولت ہوگا، تو پھر اس وقت تجھے دے دوں گا۔ یعنی اس نے ایک طرف تو
قیامت کا انکار کیا اور ساتھ یہ کہہ دیا اگر قیامت آ بھی گئی اور ایک دوبارہ زندگی ہوئی بھی صحیح تو پھر بھی دولت وغیرہ تو میرے پاس ہی ہوگی نا. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس وقت بھی سارا اختیار اس کا اپنا ہوگا اور دنیا کا مال بچ جائے گا. یہ ہر کافر کیا مومن جو آج کل مسلمان ہیں دولت کے نشے میں ہیں ان کا بھی کہتے یوں نہیں ہیں لیکن ان کے وہم و گمان میں یہی بات پھنسی ہوئی ہے. یہ جو دولت مند اپنے نشوں میں ہوتے ہیں آج بھی ان کے دماغوں میں یہ بات پھنسی ہوئی ہوتی ہے. کہتے نہیں ہیں لیکن ایک احساس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس بہت ہوگا. یعنی وہ تو ایسے سمجھتے ہیں پیسہ عزت دولت اولاد جو ہمیں آج حاصل ہے وہ اور ہم تو لازم و ملزوم ہیں جہاں ہمارے پاس یہ سب کچھ. ان کو نہیں پتا حالات بدل جاتے اور قیامت کے حالات تو بالکل مختلف ہوں گے. اس دن تو یہ چیزیں دنیا کی کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. تو لہٰذا اس نے کہا کہ اچھا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو پھر تمہارے پیسے ادا کر دوں گا کیونکہ یہ دولت اور مال اور دولت اور اولاد میری بہت زیادہ ہے. یہ سارا کچھ میرے پاس اس وقت بھی ہوگا. اس وقت اولاد پہ بھی بڑا فخر ہوتا تھا میرے گھر کی تعداد زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتا کیا تو نے دیکھا الذی کفر بآیاتنا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وقالا اور کہنے لگا لأوتین مجھے دیا جائے گا یقیناً مجھے دیا جائے گا مالن مال بھی وولدن اور اولاد بھی. بڑا مال و دولت ہوگی میرے پاس. کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ اطلع الغیب کیا اسے غیب کی اطلاع ہو گئی ہے؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ آخرت کا معاملہ تو غیب کا ہے. کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ام یا پھر اتخذا اس نے لے لیا ہے عند الرحمانی اللہ رحمان کے ہاں سے عہدن کوئی وعدہ لیا ہے. اللہ نے آ کر وعدہ کیا آسمن وائل سے آسمن وائل تو وہاں بھی جنتی ہوگا وہاں بھی تیرے پاس ساری دولت ہوگی وہاں بھی تیری اولاد ہوگی. کوئی وعدہ نہیں ہے. کوئی وعدہ نہیں ہے اور کوئی غیب پر کسی کو دنیا میں اطلاع نہیں ہے. فرمایا تو وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ کلا ہرگز نہیں یعنی کوئی نہیں. یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. نہ اسے غیب پر اطلاع ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کا وعدہ ہے. کلا ہرگز نہیں. سنکتب ہم تو لکھیں گے ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے. یعنی بذات خود اب یہ جو کہہ رہا ہے بذات خود یہ بھی عذاب کا سبب بنے گا. جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی ہم لکھ کر رکھیں گے. وَنَمُدُّ لَهُ اور ہم اس کو بڑھائیں گے من العذاب عذاب میں مدہ بڑھنا. یہ عذاب میں اور بڑھے گا اس کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا ان جیسی حرکتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے. وَنَارِثُهُ اور ہم تو خود اس کے وارث ہوں گے. اس کے وارث تو ہم ہوں گے. یعنی مال جو بچے گا کس کے پاس آئے گا؟ اللہ ہی کا تو مال ہے سارا. ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے یعنی جس مال کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے. بظاہر وہ سمجھے گا میں اپنی اولاد کو وارث بنا کے جا رہا ہوں. اولاد بیچاری نے بھی کب تک رہنا ہے. وَنَارِثُهُ اور ہم ہی تو جس چیز کا یہ ما یقول جس چیز کا یہ حوالہ دے رہا ہے جو باتیں کر رہا ہے جس پر وہ فخر کر رہا ہے وہ اس کا وارث تو ہم ہیں. وَيَأْتِينَا اور وہ تو آئے گا یاتی وہ آئے گا نہ ہمارے پاس فردن تنے تنہا اکیلا آئے گا کچھ نہیں ہوگا. مال وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً فرمایا وَاتَّخَذُوا اور ان لوگوں نے بنا لیا یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا آلِهَةً کئی معبود. آلیہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی. الہ معبود. انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے. ایک اللہ کو چھوڑ دیا باقی دنیا ہر چیز کو معبود بنا لیا. کیوں بناتے ہیں لوگ کسی کو معبود؟ کسی کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ لِیَکُونُوا تاکہ وہ ہوں لہم ان کے لیے عزن پشت پناہ ہو ان کے لیے سپورٹ ہو. عزن سپورٹ ہو اپنی سپورٹ کے لیے. ایک دماغ میں سپورٹ ہوتی ہے. جیسے کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین مکہ تھے وہ لات منات عزا کو سمجھتے تھے یہ ہمیں سپورٹ دیں گے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارشی ہوں گے. جو آخرت کو مانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ آخرت میں ہماری کیا کریں گے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو جیسی بیٹی لاڈ کر کے باپ سے منوا لیتی ہے یہ بھی اللہ سے ہمیں بچوا لیں گے. یقون لہم عزا وہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے ان کو کیا ملے گی کہ یہ سارے کیا کریں گے ان کی پشت پناہی کریں گے سپورٹ دیں گے. کلا
ہرگز نہیں. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا. سیکفرون، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن شیطانوں کی، جن بتوں کی، سیکفرون وہ سب انکار کر دیں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کی. وہ کہیں گے اللہ میں نہیں انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی. وہ خود انکار کریں گے. شیطانوں کی تو اپنی زبانیں ہوں گی، زبانوں سے کریں گے. بت جو ہیں اللہ شاید ان کو بھی زبانیں دے دے اس وقت، یا وہ اپنی حالت سے انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ اور وہ ہوں گے علیہم ان کے خلاف ضدًا مخالف ہوں گے. وہ خود ان کے خلاف ہوں گے اس وقت. جن بزرگوں کی، جن نبیوں کی، جن اللہ والوں کی یہ کسی نہ کسی انداز میں پرستش کر رہے تھے، وہ بزرگ خود کہیں گے کہ یا اللہ ان سے انہوں نے شرک کیا ہے، ہم تو اس سے بری ہیں. انہوں نے فلاں غلط کام کیا، ہم اس سے نام ہمارا لیں تو اس میں ہمارا کیا قصور. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ ان کے خلاف ہوں گے، الٹے ان کے خلاف ہوں گے. الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، انا کہ ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، الشیاطین شیطانوں کو، ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، بھیج رکھا ہے، علی الکافرین کافروں پر. تعزہم شیطان ان کافروں کو، عزا یعز حمزہ سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مشتعل کرنا، کسی کو کسی غلط کام پہ لگا دینا، جوش دینا، جوش دلانا. عزا جوش دلانا. تعزہم کہ وہ شیطان ان کافروں کو جوش دلاتے ہیں، عزن جوش دلانا، اکساتے رہتے ہیں ان کو، اکساتے اور جوش دلاتے رہتے ہیں، اور یہ بے وقوف انہی کے باتوں میں آ کر کفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. فلا تعجل علیہم، لہذا لا تعجل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا تعجل عجلت نہ کیجیے، علیہم ان کے خلاف جلدی نہ کریں. انما بے شک نعدو ہم گن رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں، لہم ان کی عدن گنتی، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں، یعنی ان کی ہر چیز گنی ہوئی ہے. یہ کوئی اللہ کے عذاب سے چھوٹنے والے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بچا لے. یوم نحشر المتقین، یہ کب ہوگا ان کو سزا کا معاملہ؟ فرمایا یوم، جب اللہ تبارک و تعالی، نحشر فرمایا ہم جمع کریں گے، المتقین متقین کو، الی الرحمن رحمان کی طرف. ایک طرف ان کی حالت یہ ہوگی کہ عذاب کے لیے پڑے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں کے بل جہنم میں جائیں گے. فرمایا اور اس دن کا یہ معاملہ، ایک اور بھی معاملہ دیکھو، نحشر ہم اکٹھا کریں گے، جیسے شیطانوں اور کافروں کو اکٹھا کریں گے، اسی طرح ہم نحشر المتقین متقین کو بھی اکٹھا کریں گے، الی الرحمن وہ سیدھا اللہ کے دربار میں ہوں گے. الرحمن رحمان کی طرف وہ اکٹھے ہوں گے، وفدا وفد کی صورت میں، جیسے مہمان ہوتے ہیں، مہمانوں کا وفد آتا ہے، اس طرح وہ اللہ کے دربار میں موجود ہوں گے. یہ جہنم کے جو کافر ہیں اور شیاطین ہیں وہ بھی جمع ہوں گے، مگر کہاں؟ جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے. ادھر یہ اللہ کے دربار میں عزت کے ساتھ مہمان کے طور پہ بیٹھے ہوں گے متقین، جنہیں آج تم کچھ بھی نہیں سمجھتے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور اسی لمحے دوسری طرف کیا ہوگا؟ ہم مجرموں کو ہنکا کر لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو لے کے جاتے ہیں رسی پکڑ کے پیچھے سے ڈنڈے مار کے، اسی طرح نسوق ہم ہنکا کر لے جائیں گے المجرمین مجرموں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردا اس حالت میں کہ وہ پیاسے ہوں گے. ورود کے معنی ہوتے ہیں پیاس ختم کرنے کے لیے کہیں اترنا، کہیں سے پانی لینا. تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ انتہائی پیاسے جانوروں کی طرح، ان مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر اللہ تعالیٰ دوزخ کی طرف لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعت، لا یملکون کوئی اختیار نہیں ہوگا ان کو، یہ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے الشفاعت شفاعت کا، سفارشی کا. کوئی ان کی سفارش قبول، ان کے بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی، اور کوئی ان کا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. لا یملکون الشفاعت سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، الا مگر من جس نے اتخذا بنا لیا عند الرحمن رحمان کے ہاں عہدن کوئی عہد، وعدہ، اجازت. جس نے اجازت لے رکھی ہے بس اسی کی سفارش ہوگی، اور کسی کی سفارش جس نے، اس کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ جس نے اجازت لے رکھی ہوگی اسی کو حق ہوگا کہ وہ سفارش کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کا حق نہیں دے گا. یہ بتوں کو نہیں ہے حق، سفارش کا حق اللہ نے انبیاء کو دیا ہے.
خاص حق محمد رسول اللہ کو دیا ہے، یہ تو نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں. خاص حق اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کو دیں گے، قرآن کو دیا ہے. تو اس طرح فرمایا خدا رحمان نے جس کو اجازت دے رکھی ہے اس کے علاوہ کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور وہ بھی کس کے بارے میں کریں گے؟ جس کے بارے میں اجازت ہوگی، اور جتنی اجازت ہوگی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کے بارے میں سفارش قبول ہوگی. وقالوا، یہ تو وہ بے وقوف ہیں جنہوں نے کہا کہ اتخذ بنا لیا الرحمن، الرحمن نے ولدن اولاد. نبی تو یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمان نے بچہ جنا، بچے ہیں. اور یہ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو کچھ لمحات میں، اور اس کے علاوہ یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ بت بنا رکھے ہیں. فرمایا یہ تو اللہ کی اولاد کا تصور رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کی سفارش ہوگی. لقد جیتم، ارے تم تو آ گئے، یعنی جہنم کی طرف جب آخرت میں آؤ گے تو لقد جیتم، تم تو لے آئے شیئن، ایسی چیز، ادا جو بہت نفرت والی ہے، سنگین ہے، بڑی خطرناک کام کر کے آئے ہو. تم تو بہت بڑے مجرم ہو. ایسے مجرم کہ تمہارے جرم کو دیکھ کر تقادو قریب ہے کہ السماوات، آسمان، یتفطرن، پھٹ پڑیں. تقاد السماوات یتفطرن، ارے اگر آسمان کو اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے تو تمہارے اتنے بھیانک کام ہیں کہ اس کو دیکھ کر آسمان بیچارے پھٹ جاتے. منہ، اس کام سے، وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، شگاف پڑ جائیں زمین میں، پھٹ جائے زمین پہ. وتخر الجبال، اور پہاڑ گر جائیں حدن، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پہاڑ. تمہارے تو اتنے سنگین جرم ہیں. کس وجہ سے؟ وہ کون سا سنگین جرم ہے جس پر یہ سب ہو سکتا تھا؟ ان کہ دعو، انہوں نے پکارا، للرحمن، اللہ کا، والدن، اولاد. اللہ پر اتنا بڑا بہتان کہ اللہ کی اولاد ہے. وما ینبغی للرحمن، رحمان کی شان یہ نہیں ہے، اور ما نہیں، ینبغی شان ہے، للرحمن، رحمان کی یعنی اللہ کی، ان یتخذا، کہ وہ بنائے، والدن، کوئی اولاد. ان نہیں ہے، کل من فی السماوات، جو کچھ بھی زمین آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں، الا، مگر، زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر وہ یہی کرتی ہے کہ آتی، وہ آئے گی، الرحمن، رحمان کے پاس، عبدن، بندہ بن کر. ہر چیز اللہ کے پاس غلام بن کر، بندہ بن کر جھکی ہوئی آئے گی. کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ کا، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا لاڈلا نہیں ہے، سب اللہ کے آگے جھک کر آئیں گے، بندے بن کر آئیں گے. لقد احصاہم، اللہ نے ان کو احاطہ کر رکھا ہے. وعدہم، اور ان کو گن رکھا ہے، عدن، گنتی. اللہ نے ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے. تمہارے لیے چیزیں بے شمار ہیں مگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز بھی بے شمار، ہر چیز شمار میں ہے. فَكُلُّهُمْ، اور وہ سارے کے سارے، آتی ہی، اس اللہ کے پاس آنے والے ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فردن، اکیلے اکیلے، ہر کوئی اکیلا آئے گا. یہ نہ سمجھو مجھے فلاں بچا لے گا، اس وقت کوئی تمہارے ساتھ ہوگا ہی نہیں جو بچائے گا. ان الذین آمنوا، تو سن لو خوش نصیبو، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل، کر دے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، خدائے رحمان، ودن، محبت، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا. ایمان دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں. فإنما یسرناہ، بے شک یقیناً، پس یقیناً، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا ہو اس قرآن کو، بے لسانی کا، آپ کی زبان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، یا آپ کی زبان میں ہم نے آسان کر دیا، یعنی عربی زبان میں. اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے، لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بھی، اس قرآن کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے، المتقین، متقین کو، وَتُنذِرَ، اور ڈر سنائیں، بھی، اسی قرآن کے ذریعے سے، قوماً، ایسے لوگوں کو، لُدًّا، لد، جو کہ بہت ہر وقت جھگڑے پہ کھڑے ہوں، ہر وقت آپ کے خلاف جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوں،
ایسے لوگوں کے خلاف. تو یہ قرآن کیا ہے؟ ڈر سنانے والا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا آخری آیت میں فرمایا اور کتنے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا قبلہم ان سے پہلے. آج یہ بڑے ڈھیٹ بن رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بڑے بڑے مضبوط قومیں آئی تھیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، اور اس طرح قوم شعیب. کتنی کتنی قومیں آئی تھیں، سب کو ہم نے ہلاک کیا. من قرن، کتنے لوگ تھے، کتنی ہی قومیں تھیں. حل تحسو، کیا تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو بھی. آج کوئی ایک ملتا ہے تمہیں؟ آج قوم عاد کا کوئی بندہ ملتا ہے؟ قوم سمود کا ملتا ہے؟ قوم نوح کا ملتا ہے؟ قوم شعیب و قوم لوط کا ملتا ہے؟ اور بھی کئی ہیں آپ کے ہڑپا کے، موہنجو ڈارو کے، جو قومیں تباہ ہو گئیں. حل تحسو منہم من احدن، کیا تم ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے؟ او تسمعو، یا تم سنتے ہو، لہم ان کی، رکزن کوئی آہٹ، کوئی بھنک پڑتی ہے ان کی. سب ملیاں میٹ ہو گیا، کوئی اثاثہ نہیں بچا ان کا، نہ اولاد بچی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے وقت آنے سے پہلے عقل عطا فرمائیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں. ہم اپنے آپ کو قرآن سے مضبوط جوڑیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت قرآن کے ساتھ کچھ گزاریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وگرنہ وقت تو ایسا تیزی سے جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.